बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक ढिंडसा और आप देख रहे हैं ST TV। पाकिस्तान के मुआशी हालात को सब भूले हुए हैं और पॉलिटिकल अपहीवल चल रहा है, लेकिन कल वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कराची में एक मीटिंग हुई जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में की गई, जिसमें वो भी थे, साबका गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर भी थी, रेडी हुई थी या वो उस पे, और बड़े बिजनेसमैन भी, हाउसेस भी थे, जैसे आरिफ हबीब का बिजनेस हाउस या उसे उनके मैनेजर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अदर, और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक जो आजकल केयर टेकर एक तरह से गवर्नर ही है वो भी थे, और सवाल जवाब भी हुए। उसमें कुछ चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आई हैं। एक तो वजीर खजाना साहब ने ये वहां पे फरमाया कि अगले चंद महीनों में पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बजाय डेफिसिट के सरप्लस होगा। दूसरी बात उन्होंने वहां पे ये भी कही कि स्टॉक एक्सचेंज को उठाने के लिए, पुरकशिश बनाने के लिए कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन हैं, SCOs जो हैं ऑर्गेनाइजेशन, डिविडेंड में इजाफा करें, यानी कि लोगों को जो पैसे बन ताकि लोग शेयर खरीदें उसके, और एक ये अट्रैक्शन है। तीसरी चीज उन्होंने जो बताई, वो एक और बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज थी, वो ये है कि एक दफा फिर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस और EOBI, जो कि लोगों के पैसे पड़े होते हैं स्टेट के पास, इंश्योरेंस के आप इकट्ठा कर रहे होते हैं और लोगों को इंश्योरेंस दी होती है, और EOBI के जो रिटायर होने के वक्त ये भी अमानत होती है उन लोगों की जिन्होंने काम किए, उनका पैसा स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया जाए ताकि उसको उठाया जाए और एक शक्ल बनाई जाए। ये एकदम से हालात क्यों तब्दील होने हैं, और फिर UAE भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस पे हम आज थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या ये पाथ आगे सस्टेनेबल है, बट या स्टिल हमें आगे कुछ मैक्रो इकोनॉमिक बड़े डिसीजन लेने की जरूरत होगी। हमारे साथ एक दफा फिर मौजूद हैं इफ्तिखार शिराजी साहब। इफ्तिखार शिराजी साहब आप डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं और डायरेक्टर प्रोग्राम भी हैं। हमें थोड़ा सा बताएं कि ये एकदम क्या कोई सियासी तब्दीली आई है या कोई इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में चेंज आया? अब मेरा ख़्याल में कोई हमें फंडामेंटल्स में तो इतने को बड़े वाज़े चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन एक आपको मालूम है कि रिपेयर वर्क तो जब से हुकूमत आई है करने की कोशिश कर रही है, और यही वजह है कि IMF प्रोग्राम को भी बड़े एग्रेसिवली एड्रेस करने की कोशिश की गई है। और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत तो मेरे ख़्याल में पहली हुकूमत है कि जिसने IMF डिमांड्स को लेकर कुछ ज़्यादा ताख़ीर भी नहीं की। हमें लगता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना हो, बिजली गैस की कीमतें बढ़ाना हो, या कुछ तरह के और मय्यज़ लेने हों, बड़े स्विफ्टली लिए गए हैं, लेकिन अगेन नहीं हो पाया। उसकी वजह बुनियादी तौर पे शायद ये भी थी कि मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल टेम्परेचर था वो सेटल नहीं हो पा रहा था। और इस दौरान ये जो कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमें देखने को मिली, जिसके नतीजे में जो पाक रुपये की फ्री फॉल थी एक तरह से रुकी। मेरा ख्याल में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने भी इसके अंदर अपना एक हिस्सा डाला, और पिछले अरसे में देखा है कुछ आपने। कॉल्स की उन्होंने। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ ने जो US में कॉल्स की, फिर गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर UAE और सऊदी अरब के हुक्मरानों को कॉल्स की, उसका भी बड़ा पॉजिटिव। एक तो ये है कि वहाँ पे इन कॉल्स को पॉजिटिवली रिसीव किया गया, और उसके नतीजे में जो अनाउंसमेंट्स आई वो बड़ी एक तरह से उम्मीद अफ़ज़ा, हौसला अफ़ज़ा थी, जिसके नतीजे में एक स्टेबिलिटी का हमें थोड़ा-सा अंसर देखने को मिला, जो अभी तक सस्टेन कर रहा है। और मेरा ख़्याल में वो जो आप कह रहे थे कि फंडामेंटल्स को एड्रेस करने की कोशिश तो शायद अभी भी नहीं हो रही है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी 2018 में, उस वक्त भी बड़ी कन्फ्यूजन का माहौल था। जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, आपको पता है कि मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे था। उस वक्त भी सोचा जा रहा था कि क्या IMF प्रोग्राम में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए था। फिर उसके बाद असद उमर साहब तो चले गए, हफीज़ शेख साहब आए, और उस वक्त भी एक हॉट मनी का कॉन्सेप्ट था। आपको मालूम है कि एक हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोगों को यहाँ पे वेलकम किया गया, वो पैसे आए भी सही। हमें लगा कि एक स्टेबिलिटी आ गई है, स्टॉक मार्केट के अंदर भी बड़ा एक हमें एक्टिविटी देखने को मिली। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के इकदाम जो इस वक्त मिफ्ता साहब भी करने जा रहे हैं, ये वक्ती हैं। हमें कुछ थोड़ा सा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा, और कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को। लेकिन आप समझते हैं इससे 1 या 2 साल की विंडो जरूर मिल जाएगी, क्योंकि IMF का प्रोग्राम जो है वो ज़ाहिर है एक एडिशनल साल के लिए भी है, सितंबर में ख़त्म नहीं हो रहा। 1 साल की तो डायरेक्ट विंडो ये मिल गई। तो जो मल्टीलेटरल सपोर्ट आनी है एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक वगैरह से, वो भी जो लोन उन्होंने प्रोजेक्ट्स के लिए देने हैं वो भी
ختم نہیں ہونے, فاٹ منی نہیں ہے, وہ 1-2 سال کے لیے وہ ٹرک آتی رہے گی, پیسے آتے رہیں گے. پھر جو انویسٹمنٹ وغیرہ کی یو اے ای نے وغیرہ شروع کیا, وہ بھی ظاہر ہے 1-2 سال, کیونکہ آئی ایم ایف اور ملٹی لیٹرل سپورٹ سے ایک میکرو اکنامک بیس مل جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گولڈن اپرچونٹی ہے کہ سیاسی طور پہ جو بھی آئے جو بھی جائے جس طرح ہو, اس وقت پاکستان کے میکرو اکنامک فنڈامنٹلز کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ یقیناً میرا خیال میں اگر آپ کو اسپیس ملی ہے, اور ایسے میں کہ شاید اب یورپ میں بھی ریسیشن کی باتیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ بھی صورتحال بڑی کوئی اچھی نہیں ہے, تو میرا خیال میں اگر آپ کو دوست ممالک کی جانب سے اور اس طرح کے فائنانشل انسٹیٹیوشنز کی جانب سے ایک سپورٹ مل رہی ہے, تو اسے بیسٹ وے میں یوز کرتے ہوئے ہمیں اپنے جو اکنامک ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. لیکن اس کے لیے بھی میرا خیال میں طاہر صاحب بڑا ضروری ہے کہ ملک کے اندر جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس کو میک شور کیا جائے. ہم بار بار آپ کے پروگرامز میں اس نقطے کو اٹھاتے رہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ اس وقت آئے گی کہ جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی. اس ملک کے اندر جو آپ کا تاجر ہے وہ اسٹاک مارکیٹ ہے یا کہیں اور انویسٹمنٹ کرے گا, اس وقت کرے گا جب ملک کے اندر سیاسی استحکام ہوگا. تو تھوڑا سا میرا خیال میں اب اس ایریا کو ایڈریس کرنے کی ضرورت بھی ہے. اگر آپ کو یہ ایک سپیس مل گئی, اور جس طرح مفتاح صاحب برار بتا رہے ہیں کہ شاید ہمارے پاس سرپلس ہوگا, ہماری ادائیگیاں شاید کم ہوں گی اور ہمارے پاس پیسے زیادہ ہوں گے, تو یہ تو بڑی ایک ایسی سچویشن ہوگی جس کے اندر آپ چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے بڑے بہترین فیصلے کر سکتے ہیں. اور ضروری اس کے لیے یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو انگیج کیا جائے, ساتھ بٹھایا جائے, اور لانگ ٹرم پالیسیز کو ایوالو کرنے کے لیے ایک کمپریہنسو پلان کو ایک طرح سے میرے خیال میں سامنے لانا چاہیے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اب سب مل کے بیٹھیں, جیسے ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ آپ کو چاہیے, آپ باتیں تو کرتے ہیں کہ شاید آپ مثال کی معیشت کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے جو پریکٹیکل میئرز ہیں وہ دیکھنے کو نہیں مل رہے. تو اگر وہ ہوں تو میرا خیال میں چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے آپ بات کہہ یہ رہے ہے ہیں. کہ آج تنخواہ ختم ہو رہی ہے, آج ہم روٹی کہاں سے کھائیں؟ اس کے لیے ہمیں تنخواہ چاہیے ہوتی ہے ہر مہینے, اور پیسے ہے جسے ہم بڑی ٹرم میں لیکویڈیٹی کہتے ہیں. لیکویڈیٹی کا کرائسس تو 1-8 سال کے لیے سالو ہو گیا. اب وہ کیا میئرز ہیں ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے؟ کیونکہ اگر یہ لیکویڈیٹی کا کرائسس سالو ہوا ہے تو اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ ویسٹ کی, جس میں یو ایس اور برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز ہیں اور یورپ ہے, ان کی سپورٹ ہے, آپ کو حاصل ہے, اور دبئی اور وہ سارا. تو کیا ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے پولیٹیکل ٹیمپریچر پہ ہم چھوٹی سی بات کر لیں گے مثال کے لیے, لیکن کیا ڈیسیژن ہونے چاہیے؟ ایکسپورٹرز کو ڈیویڈنڈ دیں یا اینڈ مارکیٹس جا کے ایکسپلور کریں؟ اس سے بڑھ کے تو میرے خیال میں ہمارے یہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ان پٹ کاسٹ کا ہے. میرے خیال میں جو ہم پرائس کمپیٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں ورلڈ میں, کہ شاید ہم وہ اس طرح کی کوالٹی کی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں اور اس پرائس پہ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے جا کے کمپیٹ کرنا ہے. تو میرے خیال میں ایک تو ہمیں اس ایریا کو ایڈریس کرنا پڑے گا, اور ہمارے تاجروں کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ جو ان پٹ کاسٹ ہے بالخصوص انرجی سیکٹر میں, وہ بڑی ایک طرح سے کو کیا کریں, وہ تو لانگ ٹرم ان سے ہے, بٹ آئی اگین پی پی سے کانٹیکٹ ہے, سبسیڈائز آپ نہیں کر سکتے اس کو کرنے کے لیے. بٹ آپ کے پاس ایک دیکھیں اگین پھر یا کراس آپ کہہ رہے ہیں سبسڈی دی جائے, ڈومیسٹک کو بڑھا دیا جائے, کمرشل کو, یہ جو طاہر صاحب اس طرح کے ایشوز کیا اس طرح کے ایشوز بارڈر کے اس پار انڈیا میں نہیں ہیں؟ انڈیا میں کیا کسانوں کو آج بھی سبسڈائز ریٹ کے اوپر الیکٹریسٹی دی نہیں جاتی؟ تو میرا خیال میں دی جاتی ہے, کمرشل جو دکانوں پہ ہے وہاں پہ وہ چارج کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو میرا خیال میں اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ اگر ایسا کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے نتائج پازیٹیو آتے ہیں, گویا کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں جس کے نتیجے میں آپ ڈالرز کما سکتے ہیں, تو میرا خیال میں لوگ بھی اس کو ویلکم کریں گے. بٹ پرابلم کیا ہے, اس ملک کے اندر ہم نے فرٹیلائزر کو سبسڈائز ریٹس کے اوپر یہی انرجی پرووائڈ کی. آپ کو معلوم ہے, مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد وہ فرٹیلائزر بنی تو پاکستان میں استعمال ہونے کے بجائے وہ کہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک اسمگل ہو رہی تھی, جا رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کے کوئی میئرز لیتے بھی ہیں تو اس کا فائدہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کو ہونا چاہیے. اور اگر کوئی ایسے مشکل فیصلے آپ کرنے ہیں جو ہو رہے ہیں, میرے خیال میں آپ نے لوگوں کو کافی تک برڈنائز کیا ہے, ٹیکس کے حوالے سے ہو یا باقی ایریاز کے اندر جو آپ نے یوٹیلیٹی بلز کی قیمتیں بڑھا دی ہیں, یا اس کے علاوہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بھی کریں, بٹ اگین اس کا کوئی جو رزلٹ ہے وہ پازیٹیولی پاکستان کے فیور میں آنا چاہیے. تو یہی ایک ایریا جس کو آپ ایڈریس کریں گے. ساتھ میں جو آپ کو کنسیشنز ملی ہوئی ہیں ای یو کے اندر,
ان کو آپ کو میرے خیال میں ریٹین GSP کرنی وغیرہ. جی ایس پی اس کو آپ کو ریٹین کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اس اسٹینڈ کے اوپر بھی انڈیا یا باقی ممالک کی کوشش ہوگی کہ یہ اسٹیٹس پاکستان کا باقی نہ رہے، جو ایک لیوریج آپ کو حاصل ہے وہ شاید آپ سے نکل جائے آپ کے ہاتھ سے، تو اسے میرے خیال میں میک شور کرنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ کچھ اور مارکیٹس کو ایکسپلور کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریجنل ایک ٹریڈ کو بڑھاوا دینے کے لیے ضروری ہے آپ اس حوالے سے بھی کچھ کوششیں کریں۔ آپ نے اس کی طرف تو کوئی توجہ نہیں، آپ کو بھی تو معلوم ہے کہ باٹم ہمارے لائن یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈسٹری ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہے اس کے برڈن کو کم کرنا چاہیے، اسے انسینٹیو دینے چاہیے، اور جو اینڈ مارکیٹ ہے اس کو جا کے ایکسپلور کرنا چاہیے۔ یہ تو خیر تاجر کا کام ہوتا ہے، کرنا چاہیے۔ آخری ایک آدھ کوشچن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ اب ہم پریزیوم کر رہے ہیں کہ ایک آدھ سال کے لیے لیکوڈیٹی کرائسس اب سالوڈ ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہو کیا مطلب چلتا رہے گا، تو آئی پی پیز جو ہیں ان میں 94 میں 94 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں پہلے ہوئے، تو جو 25-30 سال کا جو ٹینیور تھا کہ لائف ٹائم کے اس کے بعد ٹیک اوور کا وہ ختم ہو رہے، کیا نئے معاہدے جو ہیں ان کی اب حکومت کو بجائے ان ٹرمز پہ کرے جو پہلے تھے؟ اگریسولی نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ہے اتنا بڑا ہے، مطلب آپ کو ایک ہیوج آئی پی پی کا مثال دے رہا ہوں، اس کے علاوہ بے شمار یہ جو لال پیر، جم پیر، اور یہ جو وہاں پہ میاں والی میں، داؤد خیل میں، اور جو سکندر آباد میں لگے ہوئے ہیں جن کے وہ ہیوج ہزار میگا واٹ کے ہیں، ان کے ساتھ معاہدے دوبارہ اگریسولی نہیں کرنے چاہیے؟ یقیناً کرنے چاہیے، اور میرے خیال میں معاہدے بھی کچھ ایسے ہوں کہ جو لاجیکل ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کیپیسٹی جو ہے وہ ایک طرح سے پیمنٹس کے حوالے سے کی ہے کہ گویا کہ اگر آپ کی ضرورت ہے یا نہیں، بٹ وہ جنریشن پاور پلانٹس اگر بجلی جنریٹ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، بٹ آپ نے کیپیسٹی پیمنٹس کرنی ہے، اور وہ بھی ساتھ میں آپ نے یہ بھی معاہدے میں رکھا کہ آپ ڈالرز میں کریں گے، گویا کہ آپ کو ڈالرز مارکیٹ سے خرید کے ان کمپنیز کو آپ کو پے کرنا پڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ کہ اس طرح کے کوئی معاہدے نہیں ہونے چاہیے کہ جس کے اندر آپ نے فارن کرنسی کے اندر آپ نے کرنا ہے، ساتھ میں ان کو اس بات پہ مجبور کریں کہ جو آپ پروفٹ ٹیکنگ کر رہے ہیں اس کو لے کے پاکستان کے اندر بھی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ جو آپ نے کیپیسٹی پیمنٹس کی بات کی ہے، میرے خیال میں اب تو بڑی زیادتی ہوگی۔ اگرچہ ہم پرائسنگ کی بات بھی کرتے ہیں کہ شاید اس وقت بھی جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو آپ نے پرائس آفر کی تھی اس وقت اس ریجن کے اندر کوئی بھی، ایون کہ انڈیا بھی نہیں کر رہا تھا آفر جو آپ نے کی، تو تھوڑا سا میرے خیال میں چیزوں کو بہتر انداز میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی حکومت بھی اس حوالے سے کوشش کرتی رہی ہے۔ اب معلوم نہیں کہ اس میں بیوروکریسی یا پھر وہ خود جو پاور جنریشن کمپنیز ہیں وہ اتنی پاورفل ہے کہ چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا جا سکا، لیکن ضرورت ہے کہ کیا جائے۔ میرے خیال میں اگر وہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں وہ جو ہمارا کوئی ایک بہرحال مہنگی جو بجلی کا جو ایک پرابلم ہے اس کو بھی سالو کرنے میں اس مدد کی ملے گی۔ اونرشپ نہیں کسی نے لی، اس میں 2 جو پلانٹ تھے جو چائنا نے لگانے تھے، اس کے معاہدے پہلے اس کو انہوں نے ہائیڈل پہ کنورٹ کروایا تھا، تو اسد یہ جو عمر ایوب صاحب تھے، تو کسی نے اونرشپ نہیں لی کہ سائن کرے اس کو آگے، جس کی وجہ سے یہ گورنمنٹ اگر اس کو وہیں سے آگے ٹیک، اور اس پہ آ کے آخری سوال، پروگرام لمبا بھی ہو رہا ہے، میں پوچھوں گا یہ ساری چیزیں دیکھ کے کہ جو وہ اچھے کام کر کے گئے ہیں، جو برے کام کر کے گئے ہیں، ان کو ختم آگے، اس کے لیے ایک میثاق معیشت چاہیے، ڈو یو تھنک کہ یہ کرنا چاہیے؟ ہونا تو چاہیے میرے خیال میں۔ اس وقت جس دورائے پہ ہم طاہر صاحب کھڑے ہیں، میرے خیال میں سچویشن تو ڈیمانڈ سیاستدانوں سے یہی کر رہی ہے کہ بیٹھیں آپس میں، اور جس کے پاس بھی بیسٹ ان پٹ ہے اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ تمام جماعتیں، اب تو تحریک انصاف کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مرکز میں بہرحال 4.25 سال تک اقتدار میں رہی ہے، تو انہیں آپ اندازہ صوبوں میں ان کا حکومت ہے، تو میرے خیال میں اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس ملک کے پرابلمز کیا ہیں، ان کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کا بھی ان پٹ ہو سکتا ہے، تو سب بیٹھیں۔ اگر میثاق معیشت ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ چیزوں کو ایڈریس کرنے میں کوئی پرابلم ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ٹیلی کام سیکٹر میں لائسنس بیچے $200 ملین کے، کمپنیوں نے مارکیٹ سے یہیں سے $200 ملین اٹھائے اور باہر کی فیکٹری جو ہے وہ انویسٹ کر دیے کرنے کے لیے، کچھ لائے بھی ہوں گے، لیکن اگر یہ $200 ملین کا روپی کمپوننٹ کے ایکویولنٹ $200 ملین جتنے ارب بنتے ہیں وہ دیتے، تو کمپنیاں مجبور ہو جاتی ہیں روپے میں انویسٹ، جس سے روپیہ بھی اسٹرینتھن ہوتا اور آپ کا کیپٹل فلائٹ بھی نہ ہوتا، اور جو انفراسٹرکچر میں آپ دیکھیں فون ملائے نہیں ملتا آپ کا، وہ کیونکہ ٹریفک زیادہ ہے، ڈیٹا کی ہے، اور وہ انویسٹمنٹ اس پہ کم ہوئی ہوئی ہے، اور ڈالر کی وجہ سے تو وہ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ پالیسی کے چھوٹے چھوٹے لوپ ہولز ہوتے ہیں جو پہلے اب ہم سمجھتے ہیں،
تو اس کو ریوائیو کرنا چاہیے کہ لائسنس جس نے بھی لینا ہے بے شک ڈالر میں ہو, ملے گا روپی کمپوننٹ میں, اور اس کو چینج کر کے آپ کو کرنا پڑے گا. تو اس قسم کی باٹم لائن یہ ہے کہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کیے بغیر اب پاکستان کی اکانومی کا سروائیول مشکل نظر آتا ہے. اور گڈ لک یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر جس مرضی وجہ سے پولیٹیکل کاسٹ ہو, اچھا ہے برا ہے, ملٹری, وہ ساری گفتگو ہے, بٹ گڈ لک یہ ہے کہ ایک آدھ سال کی ونڈو کم از کم اب اور آپ کو لیکویڈیٹی کے حوالے سے اویلیبل ہے. دس از دا ٹائم ٹو ٹیک دا ڈیسیژن. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں.